बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सना यूसुफ के कातिल उमर हयात काका के साथ अडियाला जेल में दो लोगों ने मुलाकात की है। मुलाकात में क्या चीजें आपस में डिस्कस की गई हैं कि आगे चलकर इस केस के हवाले से बिलखुसूस जब इसका ट्रायल स्टार्ट होगा तो उमर हयात की तरफ से क्या ग्राउंड बनाई जाएगी, क्या वाकई ही ये कत्ल उमर हयात ने नहीं किया, उनके वकला का इस हवाले से क्या कहना है, इस मुलाकात में क्या चीजें सामने आई हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और जिस रोज सना यूसुफ को कत्ल किया जाता है यानी 2 जून के रोज जब सना को कत्ल किया जाता है तो वहां पे एक तीसरा शख्स भी मौजूद था। यानी एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सना की फुफो और वालदा सिर्फ घर में मौजूद थी, लेकिन इनका एक और रिश्तेदार उस वक्त घर में मौजूद था और ये चीजें सीसीटीवी फुटेजेस में सामने भी आ चुकी हैं। उन फुटेजेस को डिलीट भी इसीलिए किया गया है। आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि सना यूसुफ के वालिद इस बात का खुद एतराफ कर रहे हैं कि इनका तीसरा रिश्तेदार कौन था जो कि उस वक्त जाइव कुआ पे मौजूद था, लेकिन उसका नाम आज तक ना तो किसी इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और ना ही सना की वालदा या सना की फुप्पो ने उनका इन्वेस्टिगेशन में नाम लिया। ये सारा क्या मामला है, क्या उस शख्स को इस मामले से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, ये भी आगे चल के शेयर करूंगी। सना यूसुफ के वालिद का एक इंटरव्यू सामने आया है, बहुत सी चीजें उन्होंने इंटरव्यू में बताई हैं। क्या वाकई सना यूसुफ के वालिद को पता था कि वो सोशल मीडिया पे क्या काम कर रही है, कब से कर रही है? क्योंकि इनके जो करीबी लोग हैं वो तो इस हवाले से कुछ और बताते हैं। सना यूसुफ के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका तो यहाँ तक कहना है कि इनके बहुत से रिश्तेदार हैं जो इस वजह से सना यूसुफ की वालदा और सना यूसुफ के साथ कता तल्लुक कर चुके थे और इनसे बातचीत उनकी नहीं थी। और इस हवाले से बाकायदा कुछ इंटरव्यूज भी सामने आए हैं जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। सना की उम्र के हवाले से यानी एज के हवाले से भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक पॉइंट उठाया जा रहा है। जब से सना यूसुफ की बचपन की तस्वीर सामने आई हैं तो बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये 90s की तस्वीर हैं और सना यूसुफ की एज तकरीबन 25 साल के करीब थी, उसे 17 साल की बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसमें क्या हकीकत है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। सना यूसुफ की वीडियोस कौन बनाता था, उन्हें पोस्ट कौन करता था, इंस्टाग्राम पे PR वगैरह के हवाले से जो काम किया जा रहा था उसमें किसका खास किरदार था? उमर हयात सना यूसुफ को मुख्तलिफ गिफ्ट्स क्या वाकई ही पार्सल के जरिए भी भिजवाता था? और ये सारी चीजें क्या सना यूसुफ की वालदा के इल्म में थी? सना यूसुफ की वालदा अभी तक मंजर से क्यों गायब है? हालांकि वो मुद्दई मुकदमा भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल भी मीडिया पे या किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। और सना यूसुफ के वालिद जिन्हें के इतना कुछ इस बारे में इल्म नहीं था वो सारी चीजें मीडिया पे आके बयान कर रहे हैं। और सना यूसुफ की वालदा इस वक्त क्यों मंजर से गायब हैं, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सना यूसुफ केस में जैसे कि मुलजिम गिरफ्तार हुआ, एतराफ जुर्म भी हो चुका है और इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। अडियाला जेल में मुलाकात की गई है उमर हयात काका के साथ। 2 लोगों ने मुलाकात की और ये मुलाकात की गई है उमर हयात के वकील की और इसी तरह जो उमर हयात के वालिद हैं उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात तकरीबन आधा घंटा दोनों की जारी रही, यानी आधा घंटा ही वकील को मुलाकात के लिए दिया गया और इतना ही टाइम वालिद को दिया गया, जिन्होंने मुलाकात करने के बाद बहुत से शुकूक व शुबहात के हवाले से बात की है। वो कहते हैं कि ये कत्ल यानी सना यूसुफ का कत्ल उमर ने नहीं किया है, उमर के ऊपर मुद्दा डालने की कोशिश की जा रही है और जब इसका फेयर ट्रायल चलेगा तो उमर इसमें से बाइज्जत बरी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है इनके वकील का। और इसी तरह जो लतीफ़ा शाह है या फरजाना है उनके बारे में जो अब चीजें बताई जा रही हैं, यानी जो इन्वेस्टिगेशन में मिसल मुकदमा में चीजें दर्ज की गई हैं वो बड़ी मशकूक हैं, जिसका फायदा आगे चल के मुलजिम को जरूर होगा। मिसल मुकदमा में ये दर्ज किया गया है कि लतीफ़ा शाह और फरजाना दोनों ही घर में मौजूद थी, यानी जो सना यूसुफ का कमरा है उसके बाहर एक ड्राइंग रूम है और उस सोफे पे सना यूसुफ की फुप्पो और वालदा मौजूद थी। जब उमर हयात सीढ़ियों से ऊपर जाता है और जाके कमरे में सना से बातचीत करता है और उसे गोलियां मारकर
قتل کر دیتا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف جو 15 منٹ جھگڑا اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ پہلے جتنے بھی ان کے نیبرز ہیں ان کی طرف سے بیانات سامنے آ چکے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، انہیں بھی ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کیس کو اتنا شکوک و شبہات سے اس وقت بھر دیا گیا ہے کہ آگے چل کے ڈیورنگ ٹرائل ملزم ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھائے گا۔ ملزم کا جو وکیل ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ثنا یوسف کا قتل عمر نے نہیں کیا۔ عمر حیات کاکا کی جیل میں ملاقات کروائی گئی ان کے وکیل سے، کیونکہ پہلے تو انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے کہ ثنا یوسف کے قاتل کی پہلی دفعہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے وکیل اور والد سے، اور وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ میں آپ سے ذرا شیئر کر دیتی ہوں۔ آج ہماری عمر حیات سے، جو مشہور ٹک ٹاکر قتل مقدمہ کے مرکزی ملزم جن کو ٹھہرایا گیا ہے، عمر حیات سے آج ہماری اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے والد صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ صرف اتنا آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم اپنا انٹرویو دیں، کرمنل ٹرائل ہے، ہم اس میں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم میڈیا پر اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کریں، لیکن صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو ہماری ایک اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس سے مکمل طور پر ہمیں یہ اعتماد ہے کہ جب ایک فیئر ٹرائل کا موقع اس کو دیا جائے گا، وہ مکمل بری ہوگا اس کیس میں سے۔ جتنے پولیس اور جتنی انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ بندہ بے گناہ ہے، صرف فیئر ٹرائل اس کا ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ تو یہ تھے عمر حیات کاکا کے وکیل جنہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اور ان کے والد نے یعنی عمر کے والد نے بھی ملاقات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل چلے گا، تو پولیس والے بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ قتل عمر نے نہیں کیا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے عمر حیات کے وکیل کا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آ رہی ہے۔ ثنا یوسف چونکہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی، اور ان کے نیچے والے پورشن میں ایک اور فیملی موجود تھی، وہ فیملی اس دن سے غائب ہے، اور وہ منظر سے ایک تو غائب ہو چکے ہیں، دوسرا انہوں نے اس حوالے سے کسی کو کوئی بیان نہیں دیا۔ لیکن اب ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جب یہ قتل ہوتا ہے تو اس روز ثنا کے پھپھا بھی گھر میں موجود تھے۔ اس بات کو آج تک چھپایا گیا ہے اور کسی کو اس حوالے سے کسی نے بھی نہیں بتایا، لیکن ثنا کے جو پھپھا ہیں اگر وہ گھر میں موجود نہیں تھے تو انہوں نے پھر ملزم کو کیسے پہچان لیا، انہیں ملزم کا کیسے حلیہ پتا تھا کہ وہ ماسک لگا کے آیا تھا، اور انہوں نے جو بھی اس حوالے سے وقوع کے روز بات چیت کی، کیونکہ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ ثنا کے جو پھپھا ہیں یعنی لطیفہ شاہ کے خامد، وہ اس روز اسلام آباد میں موجود تھے، ثنا کے پھپھا بھی گھر میں موجود تھے۔ ایک چیز اور بہت کلیئر ہو چکی ہے اس حوالے سے، ثنا کے والد، ثنا یوسف کے والد خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے بہنوئی بھی موجود تھے اور انہوں نے پہچانا ہے، لیکن اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں بالخصوص گھر کی، وہ غائب کر دی گئی، انہیں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ وہ کس نے ڈیلیٹ کروائی، کیوں ڈیلیٹ کروائی، اس میں کیا ایسی چیزیں تھی، وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی، اور کیا پولیس نے بھی اس حوالے سے کچھ پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو یہ پولیس کی بہت بڑی نیگلیجنسی ہے۔ اور ثنا کے والد کیا کہہ رہے ہیں اپنے بہنوئی کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ نہیں پہچان، اور سی سی ٹی وی کے ذریعے اس کو جو پولیس والوں نے دکھائی ہے نا تو پہچان لی ہے نا، وہ جو منہ پہ جو وہ کوئی ماسک لگا کے آئی تھی، تو میرے چھوٹے سسٹر کو بھی دکھایا ہے، میری جو بہنوئی ہے ڈرائیونگ کر رہی ہے اس کو بھی دکھایا گیا، تو سانڈو ہے اور اس کو بھی دکھایا، ان دونوں نے پہچان لیا۔ اور جی، تو یہ ثنا یوسف کے والد، یہ اسی روز کا ان کا ایک کلپ سامنے آیا ہے جس میں کہ یہ بتا رہے ہیں جس روز ثنا کو قتل کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی لے کے اس کو چترال لے جایا جا رہا تھا، تو اس دوران ڈرائیونگ جو ہے وہ پھپھا کر رہے تھے ثنا کے، جو کہ اسلام آباد میں ہی موجود تھے، اور چونکہ وہ لطیفہ شاہ کے ظاہرہ خامد ہیں تو وہ اس گھر میں ہی موجود تھے، لیکن ان کے بارے میں کسی نے بھی آج تک نہ تو نام لیا ہے اور نہ کسی نے ان کی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ثنا کے پھپھا اس وقت گھر میں کیا کر رہے تھے۔ اور عمر حیات کے حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمر حیات نے یہ قتل نہیں کیا۔ عمر حیات کی چونکہ ان کے والد سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے والد نے پوچھا ہے کہ یہ سارا معاملہ اس نے کیسے کیا، کیوں کیا ہے، جس پہ کہ عمر حیات نے اپنے والد کو بتایا ہے
کہ مجھے یا تو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت کسی طریقے سے لے کے دی جائے تاکہ میں اصل حقائق میڈیا کے سامنے رکھوں، اور یا پھر میرا جو موقف ہے وہ آپ لوگ میڈیا کے سامنے کسی طریقے سے رکھے، جو کہ پریس کانفرنس کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں حکومتی نمائندے بھی شامل ہیں، اس میں ہیومن رائٹس کے لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے عمر حیات کاکا یا اس کی فیملی کو فی الحال اس حوالے سے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ عمر حیات کے والد یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے یہ قتل نہیں کیا ہے، اور ان کی جتنی بھی اپنے بیٹے سے بات ہوئی ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قتل ثنا یوسف کے گھر میں سے کسی نے کیا، اور عمر وہاں پہ ثنا سے ملنے کے لیے گیا تھا، سو عمر کا نام لگا دیا گیا ہے۔ جب عمر حیات وہاں پہ پہنچتا ہے اس گھر میں ثنا کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے عمر حیات دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ ثنا اس کا فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو ثنا پہلے ہی قتل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ کہنا ہے عمر حیات کے والد کا، اس میں وہ کس حد تک ڈیورنگ ٹرائل اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے انہیں تمام ایویڈنس، تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی ہوں گی۔ جہاں تک اس کیس کی کمزوریوں کی ہم بات کریں تو کیس کو کمزور کرنے کے لیے جو ثنا کی اپنی والدہ ہیں یا پھپھو ہیں، ان کے اپنے بیانات جو ان میں بہت زیادہ تضاد بیانی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیس تو کمزور ہو ہی رہا ہے، اس کا ملزم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لطیفہ شاہ کے شوہر موجود تھے تو اس کا پہلے دن سے نام کیوں نہیں لیا گیا کہ وہ شخص وہاں پہ موجود تھا؟ گھر کی سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کر دی گئی، جو نیچے رہنے والے لوگ تھے وہ غائب ہو گئے، اور کسی نے بھی ان سے پوچھ گچھ نہیں کی، ان سے پولیس نے بھی پوچھ گچھ کرنے کی کوشش نہیں کی، جو کہ اس وقت آئی وٹنس کے طور پہ موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرنے کے حوالے سے ملزم نے بھی جج صاحب کے سامنے مکالمہ کیا تھا کہ مجھے میڈیا سے گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے، میں اصل معاملہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ابھی یہ پریس کانفرنس اور یہ تمام چیزیں ان کو نہیں کرنے دی جائیں گی۔ عمر حیات کے بارے میں ثنا کے والد جو ہیں انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمر حیات کو وہ خود نہیں جانتے۔ ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں کہ ثنا یوسف کے جو والد ہیں وہ سوشل میڈیا کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور نہ ہی ثنا یوسف کے سوشل میڈیا پہ جو بھی اس کی ایکٹیویٹی تھی یا وہ پوسٹیں لگاتی تھی تو ان کے والد کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہوتا تھا۔ ثنا یوسف کی والدہ اور ثنا یوسف اور ان کا جو ایک ثنا کا بھائی ہے چھوٹا، یہ تینوں زیادہ یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت کم رہتے تھے، یہ ان کے ہمسائے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے والد کو کبھی بھی کسی نے یہاں پہ نہیں دیکھا تھا، ان کا یہاں پہ بہت کم آنا جانا تھا۔ تو جتنی بھی پوسٹیں تھیں، جتنی بھی شوٹ کیے جاتے تھے انسٹاگرام کے لیے یا ٹک ٹاک کے لیے، جو ویڈیوز بنائی جاتی تھی، وہ تمام جو ان میں 90% جو ویڈیو شوٹ کی جاتی تھی وہ ثنا کی والدہ ہی اس کی کرتی تھی۔ جو پوسٹیں لگاتی تھی وہ ثنا کی والدہ لگاتی تھی، کچھ پوسٹیں ثنا لگاتی تھی، زیادہ تر اس کی والدہ لگاتی تھی، اور یہ اس کی والدہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی سوشل میڈیا پہ۔ اور عمر حیات کا یہ دعویٰ ہے کہ ثنا کی والدہ عمر حیات کو جانتی ہیں، ان سے یعنی کہ عمر حیات کی پہلے ہیلو ہائی ہو چکی ہے، لیکن ثنا یوسف کی والدہ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت وہ مکمل یا تو منظر سے خود غائب ہوئی ہیں، یا انہیں پھر کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ غائب ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ ایک تو وہ مدعی مقدمہ ہیں، اور انہیں میڈیا پہ آ کے ان چیزوں کو خود ایکسپلین کرنا چاہیے تھا، جو کہ ثنا یوسف کے والد اس وقت کر رہے ہیں، جو کہ اتنی زیادہ ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ ثنا یوسف کی والدہ چونکہ پہلے وہ کیش اینڈ کیری ان کے قریب ایک سٹور ہے، وہاں سے اب جو عمر حیات کے وکیل وغیرہ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے فوٹیجز نکلوائی جائیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں سے انہوں نے فوٹیجز حاصل کر لی ہیں۔ جو کیش اینڈ کیری سٹور ہے کہ ثنا یوسف کی والدہ 2 جون کے روز اس ٹائم پہ اس سٹور میں گئی تھی، اور وہ وہاں پہ موجود تھی، جو کہ ثنا یوسف کی والدہ نے ایک گراؤنڈ بنائی FIR میں کہ وہ گھر میں موجود تھی، اور ان کے قریب سے گزر کے عمر حیات گیا ثنا کے کمرے میں اور جا کے گولیاں مار دی۔ تو اب اگر وہ والی ویڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہے یا انہوں نے کسی طریقے سے حاصل کر لی ہے تو ٹرائل کے دوران اس ویڈیو کو بھی ثبوت کے طور پہ سامنے رکھا جائے گا کہ یہ جو مدعی مقدمہ ہے یا جو آئی وٹنس ہیں مدعی مقدمہ ہے، یہ تو کیش اینڈ کیری سٹور میں موجود تھیں، یہ گھر میں موجود نہیں تھی،
لیکن گواہ کے طور پہ ایز اے آئی وٹنس وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر میں موجود تھیں اور وہ وہاں پہ اس وقت صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی جب ثنا کو گولی ماری گئی ہے۔ اسی طرح اب ان کے جو نیبرز کے لوگ ہیں جو کہ چھتوں پہ جا کے دیکھتے رہے کہ بہت زیادہ جھگڑا 15 منٹ جاری رہا اور 10 منٹ خاموشی اور پھر گولی چلی، جو کہ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں، انٹرویوز بھی موجود ہیں، لوگ بھی ظاہرہ موجود ہیں، لیکن یہ کہہ دینا عمر حیات سیدھا سیڑھیوں سے آیا اور ثنا کے کمرے میں گیا اور گولیاں مار کے تو باہر چلا گیا اور یہ لوگ وہاں پہ موجود تھیں اور یہ بیٹھی رہیں، یہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ بیڈ روم کے اندر ایک شخص کیسے چلا گیا، سیڑھیوں سے چلے مانا کوئی اوپر چلا گیا ہے، ڈائریکٹ وہ بیڈ روم میں کیسے چلا گیا اگر وہ پہلے وہاں پہ نہیں آیا تھا، جس پہ کہ عمر حیات نے اپنے والد کو بتایا کہ ثنا سے اس کی پہلے بھی اس کے گھر میں ملاقات ہو چکی ہے، اس کا آنا جانا تھا اور اس کی جو والدہ ہے وہ بھی عمر حیات کو جانتی ہے اور ثنا کو جی اس کے جانے سے پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا واقعی ریالٹی ہے، یہ آگے چل کے اگر تو اس کا فیئر ٹرائل چلتا ہے، جیسے کہ عمر حیات کے وکیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل چلے گا تو عمر حیات کو باعزت اس میں سے بری کر دیا جائے گا۔ عمر حیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ثنا نے 2 جون کو مجھے بلایا اور نہ ملنے پہ میں نے اسے قتل کیا، یہ وہ بیان ہے جو کہ ریکارڈ کروایا گیا ہے، جو کہ پروسیکیوشن کے پاس ایز اے ایویڈنس موجود ہے اور یہ بیان چونکہ مجسٹریٹ کے سامنے کروایا گیا ہے تو اس لیے اس کی بھی امپورٹنس اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ثنا کی جو تصاویر ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اس کی ایج تو بہت زیادہ تھی، یعنی کہ اس کی ایج تو 25 کے قریب ہوگی، اسے 17 سال کی بنا کے دکھایا جا رہا ہے، اس کی جو بچپن کی تصاویر ہیں وہ 90s کی ہیں۔ تو اس حوالے سے ثنا کے والد کا یہ کہنا ہے کیونکہ وہ چترال میں رہتے ہیں اور وہاں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے تو اس لیے یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی پرانی تصاویر ہیں، حالانکہ یہ تصاویر ان کا کہنا ہے کہ یہ 2008 کی ہیں اور ثنا کی ایج وہ بتاتے ہیں کہ جی 17 سال تھی۔ ثنا کی والدہ اس وقت چونکہ غائب ہیں، کچھ میڈیا پرسنز نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ انٹرویو دیں، ثنا کے حوالے سے، کیس کے حوالے سے بات چیت کریں، وہ آئی وٹنس ہیں، وہ موقع پہ موجود تھی، ان سے پوچھا جائے کہ آخر اصل معاملہ کیا ہوا، جھگڑا ہوتا رہا 15 منٹ، انہوں نے بچ بچاؤ کیوں نہیں کروایا، کیا معاملہ تھا اگر وہ گھر میں موجود تھی۔ تو اس وجہ سے ثنا کی والدہ جو ہیں وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ کیس کسی سائڈ پہ نہیں لگ جاتا وہ میڈیا پہ نہ آئیں گی، نہ وہ کسی سے بات کریں گی۔ تو ثنا کی والدہ جو ہیں وہ ان کا زیادہ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتی تھی اور ثنا کے والد یہ کہتے ہیں ثنا چونکہ ایج میں چھوٹی تھی اور عمر حیات اس کو تنگ کر رہا تھا یا جو بھی معاملہ تھا تو ثنا نے ہمارے ساتھ یعنی میرے ساتھ تو شیئر نہیں کیا، اب اس نے اپنی والدہ سے شیئر کیا تھا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن والد سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سے کوئی بات شیئر نہیں کی گئی۔ ان کے والد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ثنا نے جو بھی سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا تھا وہ ہماری کانسنٹ سے کیا تھا، یعنی میری اور اپنی والدہ کی کانسنٹ سے، اور دونوں ہی یہ کام کر رہی تھی۔ ثنا کی ایک کزن بھی سامنے آئی، ان کا کہنا ہے کہ اسے بڑا افسوس ہے کہ ان کی ثنا سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، کافی عرصے سے آپس میں بات چیت بند تھی، بالخصوص جب سے ثنا سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی تھی، اور جو ان کے تایا وغیرہ یا دیگر جو گھر والے ہیں جو چترال میں موجود ہوتے ہیں تو جب ثنا وہاں جاتی تھی تو وہ بہت کم ثنا سے ملتے یا بات کرتے تھے، اس لیے کہ ثنا سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وغیرہ لگاتی تھی اور ثنا کی والدہ کے ساتھ بھی آلموسٹ ان لوگوں کی بول چال بند تھی۔ جو کہ یہ انٹرویو اس وقت سامنے آیا اس میں یہ بھی ایک چیز سامنے آئی کہ ثنا کے والد بہت کم ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہیں ایک طرف، عمر حیات کے جو وکیل ہیں اور جو والد ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک موقع دیا جائے کہ ہم ٹرائل سے پہلے جب تک کیس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے ہم ایک پریس کانفرنس کریں جس میں ہم ایسے ثبوت رکھیں گے کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قتل عمر حیات نے نہیں کیا ہے۔ اب یہ ان کی طرف سے کوئی گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے عمر حیات کو بچانے کے لیے، یا کہ واقعی ہی ایسا ہے، یا کہ ٹرائل میں جو ملزم عمر ہے اس کو یہ موقع دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، یہ تو ڈیورنگ ٹرائل ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا سارے معاملات زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت اس کیس کی لیٹسٹ صورتحال ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ جتنے ابہام، جتنے شکوک و شبہات اور جتنے اس میں تضادات اس وقت مدعی مقدمہ کی طرف سے اور آئی وٹنس کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں جو کہ مثل مقدمہ کا حصہ بھی بنائے گئے ہیں، تو اس کا فائدہ ضرور
ملزم اٹھائے گا اس پورے معاملے میں. اور جو ان کا وکیل ہے اس نے آلریڈی اس کی گراؤنڈ بنا رکھی. بالخصوص جو ثنا کے پھپھا ہیں وہ جائے وقوع پہ موجود تھے لیکن ان کو چھپایا گیا اور ان کا ابھی تک نام نہیں لیا گیا. جتنی بھی یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے عمر کو بچانے کے لیے یہ اس کا حصہ بنائی جائیں گی. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.